गांव में बड़ी सी हवेली रंगीन कुमकुमों से जगमगा रही थी। आज बालाज हवेली में मेहंदी का फंक्शन था और ये शादी थी इस हवेली की सबसे लाडली बेटी शगुफ्ता की। यह हवेली बालाज के आबाओ अजदाद की थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद बालाज ने यह हवेली भरोसेमंद मुलाजमीन के हवाले की और खुद शहर चले गए ताकि इनकी औलाद पढ़ लिख कर तरक्की कर सके। इनकी दो ही औलादें थीं, एक बड़ी शगुफ्ता और इससे 2 साल छोटा शाहजेब। बालाज और इनकी बीवी नौशीन दोनों ही बहुत अच्छे और नेक दिल के मालिक थे। इनके दोनों बच्चों ने आला तालीम हासिल की। तालीम से फारिग होते ही शगुफ्ता का अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। बालाज ने जरा सी छानबीन के बाद हाँ कर दी, मगर इनके ज्यादातर रिश्तेदार गाँव में ही रहते थे और लड़के वालों की फैमिली चूंकि छोटी थी, इनकी तरफ से चंद ही अफराद शिरकत कर रहे थे, इसलिए तय ये पाया कि शादी गांव की हवेली में करते हैं। हवेली का आधा पोर्शन लड़के वालों को दे दिया गया। इस वक्त हर तरफ रंगीन आंचल लहरा रहे थे। रात के फंक्शन के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे। शाम हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ था। शाहजेब के यूनिवर्सिटी के दोस्त भी आए हुए थे जिन्होंने इसके कामों में बहुत मदद करवाई। नौफिल और आकिब शाहजेब के गहरे दोस्त थे। मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। ढोलक की थाप पर लड़कियां बेहंकम आवाज में गला फाड़ रही थीं, मगर इस मौके पर सब खुश असलूबी से मुस्कुरा कर दाद दे रहे थे। शाहजेब, नौफिल और आकिब दूर बैठे अपनी खुशखबरियों में मसरूफ थे। इतने में बालाज इंतहाई परेशानी के आलम में इनके पास आए और बोले, शाहजेब जरा कमरे में चलो, एक जरूरी बात करनी है। शाहजेब बाप को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गया। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो देखा एक सामने सोफे पर नौशीन बेगम सर पकड़कर बैठी थी। शाहजेब ने पूछा, अम्मी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है? जब वो कुछ ना बोली तो वो बोला, बाबा आप ही कुछ बताएं। बलाज बोले, बेटा शगुफ्ता का सारा सोने का जेवर चोरी हो गया है जो इसे शादी पर पहनाना था। हमारी तरफ का भी और लड़के की माँ ने भी जो वलीमे का जेवर हिफाजत के लिए तुम्हारी अम्मी के लॉकअप में रखवा दिया था, सारा गायब है। अब हम क्या करें? अगर ये बात बाहर निकली तो लड़के वाले कहीं हंगामा ना कर दे। मेहमानों के सामान की तलाशी लेना भी ठीक नहीं, वो नाराज हो सकते हैं और अगर पुलिस को बुलाया तो वो भी मेहमानों से पूछगिछ करेगी, सब अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे। बेटा हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। ये सुनकर शाहजेब भी परेशान हो गया। वाकई मामला काफी संगीन था। शाहजेब ने बोला, अम्मी ये बताएं आपने आखिरी बार जेवर कब देखा था? नौशीन बेगम बोली, बेटा कल ही तो आफाक की अम्मी आई थी जेवर रखवाने। ये कब की बात है? कल सुबह नाश्ते के बाद की, मेरा ख्याल है 11 साढ़े 11 का वक्त होगा। शाहजेब उठा और अलमारी का जायजा लेने लगा। अलमारी का हैंडल घुमाया तो वो लॉक था। शाहजेब ने पूछा, ये अलमारी क्या हर वक्त ऐसे ही लॉक रहती है? नौशीन बेगम बोली, हाँ। शाहजेब ने कहा, जरा चाबी दें, और चाबी लेकर अलमारी खोल दी। लॉक बिल्कुल ठीक था, जबरदस्ती या इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। नौशीन बेगम बोली, अंदर एक सेफ है जिसमें जेवर रखा था। शाहजेब ने सेफ चेक किया, वो कोड वाला सेफ था। इसने कोड पूछा, नौशीन बेगम ने बता दिया। शाहजेब ने कोड मिलाकर सेफ का दरवाजा खोला। सेफ खाली था, बस चंद कागजात थे। शाहजेब दरवाजा बंद करके सोफे पर बैठ गया और बोला, अम्मी आफाक की अम्मी के अलावा और कौन कौन कमरे में आया था कल से आज तक? जरा याद करके बताएं। वो बोली, बेटा 1-2 दफा तो मुलाजमीन आई थी और शायद मेरा ख्याल है किरण भी आई हो, और मेरी अगर मौजूदगी मगर कोई आया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। शाहजेब बोला, क्या आफाक की अम्मी के साथ कोई और भी था या वो अकेली आई थी? नहीं, इनके साथ इनकी नवासी और नवासा भी थे। शाहजेब सोच में पड़ गया, फिर बोला, आप फिक्र न करें, मैं कल तक ये मसला सॉल्व कर लूंगा। मुझे कुछ और पूछना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वो बाहर आ गया और सीधा आकिब और नौफिल तक पहुंचा। वो दोनों इसी का इंतजार कर रहे थे। नौफिल इसे देखकर बोला, खैरियत तो है? तेरे मुंह की घड़ी क्यों गलत टाइम बता रही है? क्या अंकल आंटी ने डांटा है या वो नाराज हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो चल, मैं तेरी सिफारिश कर देता हूँ कि बच्चा है, इससे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेगा, मैं इसे समझा दूंगा। और पलट कर जाने लगा। शाहजेब ने इसे गुद्दी से पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया और बोला, ओ भाई, पहले मुझसे तो पूछ ले कि मामला क्या है। खुद ही हवा में तीर चलाकर खुद को फातह समझ रहा है। आकिब हंस पड़ा। नौफिल बोला, हाँ तो तू बताएगा तो पता चलेगा मामले का। शाहजेब ने गुस्से से कहा, तू मुझे बोलने देगा तो मैं बोलूंगा ना। नौफिल बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा ना कर, बता क्या हुआ है। शाहजेब मुस्कुरा दिया और बोला, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और इससे पहले कि नौफिल की जुबान फिर ट्रेन की तरह चल पड़ती, इसने सारी बात इन्हें बता दी। वो भी सुनकर परेशान हो गए। नौफिल बोला, जब ही मैं कहूँ मेरे दोस्त के मुंह की घड़ी बिलावजा खराब नहीं होती, यकीनन कुछ बड़ा हुआ है। इससे पहले कि इनमें मजीद बात होती,
کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ نوفل بولا، ہائے کھانے کی خوشبو، چلو یارو پہلے پیٹ پوجا کر لیتے ہیں، پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ وہ بھی صحن کی طرف چل پڑے جہاں ٹیبلز لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے جبکہ شاہ زیب بیٹھتے بیٹھتے رک گیا اور 2-3 ٹیبل چھوڑ کر جہاں آفاق بھائی کا کزن اور اس کی بہن بیٹھے ہوئے تھے اس طرف بڑھ گیا اور ان کے پاس جا کر بولا، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ وہ دونوں چونک گئے اور حیرت سے شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب بولا، آپ دونوں نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں دلہن کا بھائی شاہ زیب ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر نوفل اور عاقب نے شاہ زیب کو ان کی ٹیبل پر بیٹھتے دیکھا تو حیران ہوئے۔ نوفل بولا، یہ تو بڑا بے وفا نکلا، دیکھو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھانے والا آج غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ پھر رازداری سے بولا، عاقب مانو یا نہ مانو، لڑکی کا چکر لگتا ہے، دیکھ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور شاہ زیب بار بار اسے ہی دیکھ کر بات کر رہا ہے، چل ہم بھی وہیں چلتے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں۔ اور عاقب کا بازو پکڑ کر اس طرف چل پڑا، پاس جا کر بولا، ہیلو ایوری ون، اور ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ شاہ زیب کی طرف دیکھ کر بولا، تعارف تو کرواؤ ہمارا۔ شاہ زیب مسکرا کر بولا، یہ میرے دوست ہیں اور یہ ہیں آفاق بھائی کے کزن عالیہ اور ظفر۔ نوفل اور عاقب نے بولے، آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی، چلیں کھانا شروع کریں، اور ساتھ ہی کھانا پلیٹ میں نکالنے لگا۔ سب مسکرا دیا اور کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ نوفل بات بے بات چٹکلے چھوڑ کر سب کو ہنسا رہا تھا۔ عالیہ بار بار نوفل کو مختلف کھانے کی چیزیں آفر کر رہی تھی، یہ بات عاقب اور شاہ زیب نے بھی محسوس کی۔ کھانے کے بعد شاہ زیب بولا، اچھا مجھے ضروری کام ہے، آپ لوگ باتیں کریں، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا، وہ کچن میں داخل ہوا، اسی وقت کوئی باہر آ رہا تھا، نتیجہ زور کا تصادم تھا۔ شاہ زیب لڑکھڑا گیا، اس نے سامنے دیکھا تو ایک لڑکی اپنا ناک پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ شاہ زیب نے اس سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس لڑکی نے اپنا منہ اٹھا کر شاہ زیب کی طرف دیکھا اور تنزن بولی، ایسی ویسی ٹھیک؟ ارے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ شاہ زیب بولا، چلو اچھا ہے، اب تمہیں ٹھیک سے دکھائی دے گا۔ اس لڑکی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، شاہ زیب نے بھی اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں اعتراف کیا کہ بلا شبہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ پرفیکٹ ناک اس وقت لال ہو رہی تھی اور آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے نمی تھی، جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا، آئی ایم سوری۔ وہ لڑکی سر جھٹک کر جانے لگی۔ اچانک شاہ زیب ہوش میں آیا اور بولا، سنو تم ہو کون؟ کیا تم لڑکے والوں کی طرف سے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں شگفتہ آپی کی دوست کی بہن ہوں، اور جانے لگی۔ شاہ زیب جلدی سے بولا، ایک منٹ میری بات سنو، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ وہ لڑکی مڑی اور بولی، آپ کو بھی ہیلپ چاہیے؟ کیا مطلب، میرے علاوہ بھی کسی نے ہیلپ مانگی ہے تم سے؟ وہ بولی، ہاں، دوپہر کو ایک لڑکی آئی تھی کچن میں، آنٹی تھک گئی تھی اس لیے میں کچن کا کام دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بولی، ایک کپ چائے بنا دو، اور میرے پاس ہی کھڑی رہی۔ جب چائے بن گئی تو کہنے لگی، تم جاؤ میں کپ میں ڈال لوں گی۔ مجھے دل میں بڑا غصہ آیا کہ بھائی جب تم کپ میں ڈال سکتی ہو تو بنا بھی خود ہی لیتی۔ خیر، آپ کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے اب؟ شاہ زیب بولا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا، میرا نام کرن ہے۔ اچھا، تو کرن صاحبہ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے اس حویلی میں کتنی ملازمیں کام کر رہی ہیں؟ ایکچولی میں امی سے پوچھ لیتا مگر وہ آرام کر رہی ہوں گی، اس لیے میں انہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے حیرت سے شاہ زیب کو دیکھا اور بولی، کوئی خاص بات ہے جو آپ ملازموں سے ملنا چاہتے ہیں؟ شاہ زیب بولا، وہ مجھے ان کو کچھ ہدایت دینی ہے، اس لیے۔ کرن بولی، ٹوٹل 6 ہیں، 2 کچن کا کام کرتی ہیں، 3 پوری حویلی کے کمروں کی صفائی کرتی ہیں، اور ایک کوک ہے جو ناشتہ چائے وغیرہ بناتی ہے۔ شاہ زیب حیران ہوا، یہ لڑکی ہماری رشتہ دار بھی نہیں اور اتنا کچھ جانتی ہے۔ کرن بولی، ابھی سب کھانا کھانے کچن میں آئیں گی، اس وقت آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شاہ زیب نے سر ہلا دیا۔ کرن واپس مڑی اور چلی گئی۔ شاہ زیب وہاں کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی، وہاں ایک ٹیبلٹ کا کور، خالی کور پڑا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ نیند کی ٹیبلٹ تھی۔ اس نے کور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں ملازمین اندر داخل ہوئیں اور شاہ زیب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ ایک بولی، صاحب کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے۔ شاہ زیب بولا، نہیں کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ، جب ہم یہاں نہیں تھے تو حویلی کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ ایک درمیانی عمر کی عورت بولی، صاحب میں تھی اور میرا بھائی منظور جو چوکیداری کرتا ہے، اور کبھی کبھی میں اپنی بہن کو بھی لے آتی تھی جب صفائی کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ ہم اس حویلی کے پچھلی طرف کوارٹر میں رہتے ہیں۔ شاہ زیب بولا، نوشین بیگم کے کمرے کی صفائی کون کرتا تھا؟ وہ بولی، میں ہی کرتی تھی۔ شاہ زیب بولا، نوشین بیگم کے کمرے میں ایک الماری ہے؟ وہ بولی، جی۔ شاہ زیب بولا، تم نے وہ الماری کتنی بار کھولی ہے؟ وہ حیرت سے بولی، میں نے تو کبھی الماری نہیں کھولی۔ شاہ زیب نے یہ سوال اچانک کیا تھا کیونکہ جھوٹے لوگ اچانک سوال پر گھبرا جاتے ہیں، اور یہی وہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ حیرت سے بولی، میں کیوں الماری کھولوں گی صاحب، میرا کیا کام الماری سے؟ باقی سب کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔
اس اچانک سوال کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ پریشانی نہیں تھی، سب حیران تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کس الماری کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ زیب ان کے فیس ایکسپریشن سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سب الماری سے لا علم ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کل سے آج شام تک کس نے نوشین بیگم کے کمرے میں جاتے کسی کو دیکھا ہے، خاص اس وقت جب وہ کمرے میں نہ ہوں؟ سب نے نام میں سر ہلا دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھ کھڑی عورت کی طرف اشارہ کیا اور بولی، صاحب ہم دونوں کا کام تو کچن ہی میں ہوتا ہے، اس لیے باہر کون کب آ جا رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ دوسری بولی، صاحب میں صفائی کرتی ہوں، میں جب برآمدہ صاف کر رہی تھی میں نے ایک لڑکی کو نوشین باجی کے کمرے سے کپڑے لے جاتے دیکھا تھا، وہ طے کیے ہوئے کپڑے تھے۔ شاہ زیب بولا، اس لڑکی کا حلیہ کیا تھا؟ سر، اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، رنگ سفید تھا۔ اس کا قد کتنا تھا؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ صاحب اس کا قد، اس نے باقی نوکرانیوں کی طرف دیکھا اور بولی، اس کے برابر کی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا قد تقریباً 5 فٹ تھا۔ شاہ زیب نے پوچھا، کیا وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، مطلب ہمارے گاؤں کے رشتہ داروں میں سے تھی؟ وہ بولی، نہیں صاحب، وہ مہمانوں میں سے تھی۔ شاہ زیب نے سوچا، مہمانوں میں تو 3 ہی لڑکیاں ابھی تک اس کو دکھائی دی تھیں، ایک کرن، ایک اس کی بہن اور ایک لڑکے والوں میں سے عالیہ تھی۔ خیر، اس نے نوکرانی سے سوال کیا، اچھا کچن کی صفائی کب کی تھی؟ نوکرانی نے جواب دیا، صاحب میں 1 بجے کے قریب کی تھی۔ شاہ زیب نے سوچا، اس کا مطلب ہے نیند کی گولی 1 بجے کے بعد کسی وقت میں استعمال کی گئی ہے۔ 1 بجے سے پہلے استعمال کی گئی ہوتی تو اس کا ریپر زمین پر نظر نہیں آتا۔ شاہ زیب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بس آخری سوال، حویلی میں آج کسی نے چائے کے ساتھ کوئی گولی مانگی تھی؟ سب نوکرانیاں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کسی نے بھی نہیں مانگی، ان میں سے ایک نے کہا، گاؤں میں لوگ نیند کی گولی نہیں لیتے، یہاں سب کو اچھی نیند آتی ہے۔ شاہ زیب نے سر ہلایا اور کچن سے باہر آیا اور صحن کی طرف بڑھ گیا۔ صحن خالی ہو چکا تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ہاں، چند بوڑھے گاؤں کے لوگ صحن ہی میں چارپائی پر سوتے تھے اور صبح ہوتے ہی کمروں میں چلے جاتے تھے۔ وہ صحن کا جائزہ لیتے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چوکیدار نے سلام کیا۔ شاہ زیب بولا، گل لالہ، مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ چوکیدار بولا، جی صاحب پوچھیں۔ شاہ زیب کافی دیر اس سے بات چیت کرتا رہا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور چوکیدار کے سامنے کیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاہ زیب کافی حیرت زدہ تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ آفاق کی امی ایک ٹرے میں کچھ لے کر جا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا، وہ سب کو صحن میں کھانا کھاتے دیکھ چکا تھا، پھر یہ دوبارہ کھانا کس کے لیے لے کر جا رہی تھیں؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آنٹی تک پہنچا۔ آنٹی نے پلٹ کر دیکھا اور شاہ زیب کو اپنے پیچھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ شاہ زیب ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ٹرے میں واقعی کھانا ہی تھا۔ شاہ زیب بولا، آنٹی خیریت؟ کسی نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ ملازمہ کو کہہ دیتی، وہ کھانا لے آتی۔ یہ ٹرے مجھے دے، میں کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ آنٹی بولی، نہیں نہیں بیٹا، میں خود ہی لے جاؤں گی، یہیں پاس ہی میں تو ہے کمرہ، میں لے جاتی ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ شاہ زیب بولا، نہیں آنٹی، آپ مہمان ہیں، اچھا نہیں لگتا، اور آنٹی کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور آگے چلتے ہوئے بولا، کوئی رہ گیا تھا جس نے کھانا نہیں کھایا؟ آنٹی کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، وہ میرے نواسے کو بھوک لگی تھی۔ شاہ زیب بولا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، حیرت ہے اتنی جلدی دوبارہ بھوک لگ گئی۔ وہ کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ آنٹی نے ٹرے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے اور ٹرے پکڑ لی اور بولی، بیٹا تھینک یو، اب میں اندر لے جاؤں گی، اور جلدی سے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ شاہ زیب تھوڑی دیر کمرے کا دروازہ دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے بہت ہلکی آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر لفظ سمجھنا مشکل تھا۔ وہ آواز تو پہچان چکا تھا۔ شاہ زیب پیچھے ہٹ گیا اور بڑبڑایا، اس کا مطلب ہے چوکیدار سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کچن میں کام کرنے والی زمین پر اپنا بستر لگا رہی تھیں۔ اس نے دیکھا تو جانے لگا، مگر نوکرانی سے دیکھ چکی تھی۔ وہ بولی، صاحب کوئی کام تھا؟ وہ بولا، مجھے 1 کپ چائے چاہیے تھی، مگر کوئی بات نہیں، تم لوگ سو جاؤ۔ نوکرانی بولی، نہیں نہیں صاحب، میں بنا دیتی ہوں، آپ کمرے میں جائیں، میں لے آؤں گی۔ شاہ زیب وہیں سائڈ پر کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں، تم بناؤ۔ وہ چائے بنانے لگی۔ شاہ زیب بولا، یہ کرن کیسی لڑکی ہے؟ میرا مطلب ہے وہ کچن میں کافی ٹائم گزارتی ہے، اسے کافی کچھ پتا ہے۔ نوکرانی بولی، صاحب وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جب سے آئی ہے آپ کی امی کی آدھی ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے۔ تمہاری امی ہم سب کو ہدایت دیتی تھیں اور انہیں سارا دن مختلف کاموں کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ اس بات پر پریشان ہوتی تھیں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے اور کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔
وہ اس کام میں تھک جاتی تھی، مگر ایک دن تمہاری امی کرسی سے اٹھ رہی تھیں، ان کے گھٹنوں میں کافی درد تھا، وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ کرن نے ان کی حالت دیکھی تو بولی، بس آنٹی آپ کا کچن میں آنا بند، میں سب دیکھ لوں گی، آپ آرام کریں۔ تمہاری امی بولی، بیٹا تم تو خود مہمان ہو اور چھوٹی بھی ہو، تم کیسے سارے معاملات دیکھو گی؟ نوکرانیوں سے صفائی کروانی ہوتی ہے، ناشتہ بنوانا ہوتا ہے اور بہت کام دیکھنے ہوتے ہیں، تم نہیں کر سکتی۔ کرن بولی، آنٹی اب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گی۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو میرے کام کو چیک کرتے رہیے گا، جہاں کمی ہو بتا دیجیے گا۔ اب آپ صرف مہمانوں کے پاس بیٹھیں اور شگفتہ آپی کے ساتھ وقت گزاریں، باقی سب بھول جائیں۔ اور سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور انہیں کمرے تک چھوڑ کر آئی۔ بس تب سے وہ سارے کام بڑی خوبی سے دیکھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی نیک بچی ہے، اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ شاہ زیب بڑے غور سے سن رہا تھا کہ نوکرانی نے چائے کا کپ اس کے سامنے کر دیا۔ شاہ زیب چونکا اور کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاور لے کر چائے کی چسکیاں لیتا وہ سوچنے لگا۔ وہ آج ملنے والی ساری معلومات کو جمع کر کے کڑی سے کڑی جوڑنے لگا، مگر ابھی کچھ باتوں کی کنفرمیشن کرنا باقی تھا، اس لیے باقی کا کام صبح کرنے کا سوچ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو خوبصورت آنکھیں اس کے تصور میں ٹھہر گئیں۔ وہ مسکرا دیا، دل میں میٹھی میٹھی گدگدی ہونے لگی۔ وہ ان آنکھوں کو سوچتا جانے کب سو گیا۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ بیٹھا اور شاور لے کر وہ باہر نکل آیا اور چلتا ہوا حویلی کی پچھلی طرف آ گیا اور چہل قدمی کرنے لگا۔ گاؤں کی صبح واقعی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی نظر سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی، یہ وہی تھی جو رات کو ملی تھی۔ شاید وہ بھی چہل قدمی کر رہی تھی اور اپنے دھیان میں سامنے دیکھے بغیر چلتی چلی آ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی اور شاہ زیب اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ صبح صبح کے حسین منظر کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی، وہ اسے دیکھنے میں مگن تھا اور کرن اپنی سوچوں میں ڈوبی آگے چلی آ رہی تھی۔ نتیجہ وہی نکلا جو آپ سوچ رہے ہیں، جی ہاں، تصادم۔ اور اس تصادم کے نتیجے میں کرن صاحبہ زمین بوس ہو گئی اور شاہ زیب صاحب جھٹکا کھا کر ہوش میں آ گئے اور فوراً کرن کو اٹھانے آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ کرن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، آنکھوں کی جگہ بٹن لے کر گھومتے ہو، جو اتنی بڑی لڑکی تمہیں دکھائی نہیں دی؟ شاہ زیب نے دلچسپی سے اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھا اور بولا، میڈم میرے بٹن چھوٹے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بٹن لے کر گھوم رہی ہیں، آپ کو بھی اتنا بڑا آدمی دکھائی نہیں دیا؟ کرن گڑبڑا گئی اور بولی، وہ میں کچھ سوچ رہی تھی اس لیے سامنے نہیں دیکھا، کم از کم آپ ہی دیکھ لیتے اور سائڈ پر ہو جاتے۔ شاہ زیب بولا، رات بھی آپ سوچتے ہوئے مجھ سے ٹکرائیں اور ابھی بھی سوچ رہی تھی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس چھوٹے سے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے؟ ارے کہیں تم کشمیر فتح کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ کرن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، سوچتے تو آپ بھی رہتے ہیں، اس لیے سامنے دکھائی نہیں دیتا۔ شاہ زیب مسکرا کر بولا، جی نہیں، وہ میری آنکھیں کسی کا حسین جلوہ دیکھ کر جھندیا گئی تھیں۔ کرن اس کا مطلب سمجھ گئی اور جلدی سے پلٹ کر زور سے بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی، لگتا ہے ٹھنڈی ہوا دماغ کو لگ گئی ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے بیچارہ۔ شاہ زیب ہلکا سا ہنسا، اس کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، اسے واقعی یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ شاہ زیب ہلکا ہلکا مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ نوفل راستے میں آ گیا۔ شاہ زیب نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو نوفل اسے گھور رہا تھا۔ شاہ زیب اسے اگنور کر کے آگے چلنے لگا تو نوفل نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا اور ساتھ ساتھ گنگنانے لگا، راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی جس سے ڈرتے تھے، وہی بات ہو گئی۔ اس کی آواز میں شرارت تھی جس سے شاہ زیب نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں مگر مسکراتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ نوفل کی زبان کینچی کی طرح چلتی، وہ جلدی سے اپنے امی ابو کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوفل نے بھی اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی بلاج اور نوشین بیگم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ شاہ زیب نے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوفل بھی سلام کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بلاج بولے، آؤ بیٹا ناشتہ کر لو۔ وہ بولا، نہیں بابا آپ کریں، ہم ابھی خود ہی کر لیں گے۔ بالاج بولے، بیٹا کچھ پتہ چلا؟ شاہ زیب بولا، بس بابا سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو ہی گیا۔ پھر نوشین بیگم سے بولا، امی آپ نے کل عالیہ سے چائے منگوائی تھی؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ عالیہ آ گئی اور مجھے کہنے لگی، آنٹی آپ بیٹھیں میں کر دیتی ہوں۔ کپڑے طے کر کے بولی، آنٹی آپ تھکی بھی لگ رہی ہیں، میں آپ کے لیے اسپیشل چائے لے کر آتی ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ چائے لے آئی، مجھے پینی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، حالانکہ میں عصر کے ٹائم نہیں سوتی، مگر پتہ نہیں کیسے اتنی نیند آئی کہ میں سو گئی۔ شاہ زیب بولا، عالیہ آپ کے سونے سے پہلے چلی گئی تھی یا بعد میں گئی تھی؟ وہ بولی، جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی تو میں نے آخری بار اس کی آواز سنی تھی، کہہ رہی تھی، ارے آنٹی آپ کو تو نیند آ رہی ہے، چلیں اچھا ہے آپ سو جائیں، بس اتنا ہی سنا تھا۔ شاہ زیب بولا، اچھا، اور سوچ میں ڈوب گیا۔ نوشین بیگم بولی، بیٹا کل شادی ہے، کیا کریں، لڑکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہنگامہ نہ کر دیں۔ شاہ زیب بولا، نہیں امی ایسا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ میں آج ہی مجرم کو پکڑ لوں گا۔ بالاج حیرت سے بولے، واقعی بیٹا؟ شاہ زیب بولا، جی بالکل۔ اچھا بابا، آج میرے ساتھ میرے کچھ خاص مہمان آئیں گے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔
بلاج بولے اچھا شادی میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں؟ جی بابا۔ شاہ زیب کھڑا ہو گیا اور نوشین بیگم سے بولا امی کچھ بھی ہو جائے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ بولے ٹھیک ہے بیٹا۔ شاہ زیب باہر نکل آیا، نوفل بھی پیچھے تھا۔ نوفل نے کہا دوست کیا چل رہا ہے؟ شاہ زیب بولا عاقب کہاں ہے؟ اتنے میں سامنے سے آواز آئی میں یہاں ہوں۔ سب مسکرا دیا۔ شاہ زیب بولا تم نے ناشتہ کیا؟ وہ بولا نہیں۔ چلو آپ پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ کچن کی طرف چل پڑے۔ جب کچن میں داخل ہوئے تو کرن چونک گئی۔ اس نے کہا آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ زیب بولا ناشتہ کرنے آئے ہیں۔ کرن نے کہا میں نے آپ سب کے کمروں میں ناشتہ بھجوایا تھا، آپ لوگ اپنے کمروں میں نہیں تھے، آپ لوگ کمرے میں جائیں میں بھجواتی ہوں۔ شاہ زیب بولا ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی میرے کمرے میں ہی ہوں گے، ان کا بھی میرے کمرے میں بھیج دینا۔ کرن بولی ٹھیک ہے۔ نوفل اور عاقب کچن سے نکل گئے۔ شاہ زیب جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا۔ جاتے جاتے وہ کرن کی طرف جھکا اور بولا میری امی کے دل میں تو تم گھر کر چکی ہو اور میرے دل میں تو تم پہلی ملاقات میں جوتوں سمیت گھس آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرے دل کی ملکہ میرے گھر کی ملکہ بھی بن جائے، تو پھر کیا خیال ہے؟ کرن کے گال لال ہو گئے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی اس نے گھبراہٹ میں اپنی طرف جھکے شاہ زیب کو دھکا دیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، نتیجتاً وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف گرنے لگا کہ نوفل نے اسے سنبھال لیا۔ نوفل بولا ارے ارے دیکھ کے۔ شاہ زیب سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نوفل نے آنکھیں سکیڑ کر بولا یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ کرن نے گھبرا کر منہ ہی موڑ لیا۔ شاہ زیب نے جلدی سے نوفل کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف لے گیا۔ کرن کی بڑبڑائی بدتمیز کہیں کا اور مسکرا دی۔ شاہ زیب نوفل کو لے کر کمرے میں آ گیا جہاں عاقب بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر عاقب بولا کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ نوفل بولا میں نہیں، یہ رہ گیا تھا پیچھے اور پیار کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا، بڑی مشکل سے نکال کر لایا ہوں۔ عاقب حیرت سے شاہ زیب کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا یہ نوفل کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ اس سے پہلے شاہ زیب کچھ کہتا دروازے پر دستک ہوئی۔ نوفل بولا آ جاؤ، نوکرانی ناشتہ لے کر آئی تھی، وہ رکھ کر چلی گئی۔ پھر عاقب بولا ہاں اب بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ نوفل بولا ارے چلنا کیا ہے اپنا، شاہ زیب یار تو بھاگ رہا ہے اور اتنا تیز بھاگ رہا ہے کہ ہم سے پہلے گھوڑی تک پہنچے گا اور گھوڑی چڑھ کر یہ جا وہ جا، یہ ہو جائے گا بھابھی کو پیارا اور پھر ہم اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ اس سے پہلے نوفل کچھ اور کہتا عاقب نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ شاہ زیب مسکرا دیا اور بولا کچھ نہیں یار، اس کی باتوں پر دھیان مت دے، تجھے تو پتہ ہے کہ اس کا رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ عاقب نے سر ہلا دیا اور نوفل کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ نوفل برا سا منہ بنا کر چائے پینے لگا۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے، اب چائے پی رہے تھے۔ عاقب بولا کل شادی ہے، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ کوئی کلو ملا؟ شاہ زیب بولا ہاں مگر میں ابھی بتاؤں گا نہیں۔ عاقب بولا وہ کیوں؟ شاہ زیب بولا سسپینس میری جان، سسپینس۔ ویسے میں آج شام گرینڈ پروگرام کرنے والا ہوں، سب بہت محظوظ ہوں گے اور زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ عاقب اور نوفل دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نوفل بولا یار دیکھ ہم تیرے دوست ہیں، ہمیں تو بتا، دوست ہونے کے ناطے اتنا بھروسہ تو کر سکتے ہو، ہم تمہارے دوست ہیں، تم نے تو ہمیں پرایا ہی کر دیا۔ نوفل غمگین شکل بنا کر شاہ زیب کو دیکھ رہا تھا۔ عاقب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ شاہ زیب نوفل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ نوفل ایک دم ٹھیک ہو گیا اور کھڑا ہوتے ہوئے بولا ٹھیک ہے مت بھروسہ کر، میں ابھی اپنی ہونے والی بھابھی کو بتاتا ہوں کہ شاہ زیب خود پسند، مغرور اور اکھڑ مزاج کا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر ہاں کرے۔ اس کے ساتھ ہی نوفل نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ شاہ زیب اس کی بات سنتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور جھپٹ کر نوفل کو پکڑ لیا اور بولا خبردار جو تو نے کرن سے الٹا سیدھا بولا، ابھی بات بنی نہیں اور تو بگاڑنے چلا ہے۔ نوفل بولا اچھا اچھا کچھ نہیں بولتا، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، قسم سے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ عاقب مسلسل ہنسے جا رہا تھا، آخر بولا چھوڑ دے یار، وہ واقعی مذاق کر رہا تھا۔ آخر شاہ زیب نے اسے چھوڑ دیا۔ نوفل بولا ہائے ظالم مار ڈالا، ہائے اللہ مار ڈالا۔ شاہ زیب نے کشن اٹھا کر نوفل کو دے مارا اور بولا بند کر اپنی اوور ایکٹنگ، توبہ 100 ایکٹر مرے ہوں گے تو ایک پیدا ہوا ہوگا۔ نوفل خوش ہو کر بولا ہیں اچھا واقعی میں اتنا کمال کا ایکٹر ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عاقب بولا اچھا یار میں ذرا کمرے میں جا کر امی کو فون کر لوں۔ شاہ زیب بولا نہیں بیٹھو، بعد میں کر لینا، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نوفل نے اتنی ایموشنل باتیں کر کے میرے اندر کے دوستی کے ایموشنز جگہ پیدا کر دیے ہیں۔ نوفل خوش ہو کر بولا ہیں واقعی، اس کا مطلب ہے میں ایموشنل ایکٹنگ بھی اچھا کر لیتا ہوں، گڈ ہو گیا، یہ تو گڈ ہو گیا۔ اب میں اس شادی کے بعد سیدھا آڈیشن دینے جاؤں گا اور ایک دن بڑا ایکٹر بن جاؤں گا اور تم دونوں مجھ سے آٹوگراف لینے آؤ گے اور پیاری پیاری لڑکیاں میرے فین ہوں گی اور میں اس سب میں سے ایک مجھے نوفل مزید کچھ بولتا، عاقب نے اس کا منہ بند کر دیا۔ نوفل نے غصے سے عاقب کی طرف دیکھا، شاہ زیب نے شکر کیا اور عاقب کو شاباشی دی، گڈ یار تم نے بروقت اس کا منہ بند کر دیا۔ اس شیخ چلی کا نوفل نے عاقب کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، جب کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ اب میں چپ رہوں گا۔ عاقب نے شاہ زیب کی طرف دیکھا، شاہ زیب نے اوکے کہہ دیا اور عاقب نے ہاتھ ہٹا دیا۔ نوفل اپنا منہ سہلانے لگا اور بولا ہائے ظالم
اسی وقت عاقب کے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ نوفل نے فوراً منہ پر انگلی رکھ لی۔ شاہ بولا، اچھا جناب، اب میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے جمع کی گئی معلومات اور کڑی سے کڑی جوڑ کر جو تجزیہ اس طرح نکالا تھا سب بتا دیا۔ عاقب اور نوفل حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہے تھے۔ جب شاہ خاموش ہوا تو عاقب بولا، یہ تو بڑا برا ہوا، انکل آنٹی تو کافی پریشان ہوں گے، اور اگر مجرم بھاگنے کی کوشش کریں تو؟ شاہ زیب بولا، اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے میں نے۔ نوفل بولا، واہ، میرا دوست تو جاسوس بن گیا ہے، بلکہ جاسوس اعظم، یعنی جاسوسوں کا بھی باپ۔ واہ کیا بات ہے، میں ایکٹر اور میرا دوست جاسوس۔ نوفل کی زبان پھر چل پڑی۔ عاقب بولا، چل یار، میں کمرے میں جا رہا ہوں، ضروری کام ہے، اور چلا گیا۔ نوفل وہیں بیٹھا تھا۔ عاقب کے جانے کے بعد شاہ زیب نے نوفل کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں ضروری کام نہیں؟ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر چلتا ہوا بیڈ پر لمبا لیٹ گیا۔ شاہ زیب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اٹھا اور نوفل کو جھنجھوڑ ڈالا اور بولا، اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے، جا کر اپنے بیڈ پر سو۔ نوفل بولا، اچھا، میں کہاں ہوں؟ اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شاہ زیب نے اسے تکیہ دے مارا اور بولا، اگر تم نہیں اٹھے اور اپنے کمرے میں نہیں گئے تو میں… شاہ زیب ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آگے کیا بولے کہ نوفل فوراً بول پڑا، تو میں زور سے چلاؤں گی اور سب اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ اس درندے نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ شاہ زیب نے اس کی بکواس سن کر تب گیا اور اس کی کمر پر مکہ دے مارا۔ نوفل بلبلا اٹھا اور جلدی سے بیڈ پر اٹھ بیٹھا، اور شاہ زیب جو مزید مارنے کے لیے زور لگا چکا تھا سیدھا بیڈ پر گرا۔ نوفل پلٹا اور تکیہ اٹھا کر شاہ زیب کو دے مارا اور بولا، ظالم، کوئی اپنے دوست کو ایسے مارتا ہے؟ میری کمر کی چولے تک ہلا ڈالی ہیں تو نے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ پر تکیہ آ لگا۔ نوفل چلایا، اچھا بابا، جا رہا ہوں، کیوں اتنا خار کھا رہا ہے مجھ غریب پر، اور کمرے سے نکل گیا۔ شاہ زیب مسکرا دیا، نوٹنکی کہیں کا، اور اٹھ بیٹھا اور موبائل پر نمبر ڈائل کرے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی وہ بولا، ہیلو، ہاں جمشید، کہاں تک پہنچے؟ ٹھیک ہے، جب تک میں بھی انتظام کر لوں گا، میں نے تمہیں اپنا سارا پلان بتا دیا ہے نا؟ اور دوسری طرف کی بات سن کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ عاقب تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور شاہ زیب کو جھنجھوڑ کر بولا، شاہ زیب اٹھ جاؤ، آفاق بھائی آ گئے ہیں۔ شاہ زیب نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا اور عاقب کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا، چلو چلیں پھر، اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے جہاں سبھی موجود تھے۔ آفاق بھی وہیں بیٹھا تھا۔ شاہ زیب نے آفاق سے ہاتھ ملایا اور بولا، آپ تو کل آنے والے تھے، اس طرح اچانک آپ نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا۔ آفاق مسکرا دیا اور بولا، ہاں، میری آج کی آخری میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آج ہی کی فلائٹ پکڑی اور آ گیا۔ شاہ زیب نے سر ہلا دیا اور وہیں بلاج کے پاس بیٹھ گیا۔ بلاج بولے، آفاق بیٹا، کیوں نہ آج تمہاری مہندی کی رسم کر لیں، سب اس پر متفق ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آفاق بولا، انکل، خیال تو اچھا ہے، پر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے دبئی سے چند لوگ بزنس کے سلسلے میں وزٹ کرنے میرے آفس آ رہے ہیں، مجھے انہیں ریسیو کرنا ہے، پھر میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اگر انہیں میری پروڈکٹ پسند آ گئی تو پھر مجھے دوبارہ دبئی جانا ہوگا، اس لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ کیوں نہ شادی کل کی بجائے آج ہی رکھ لیں، اور کل ولیمہ، اور پھر پرسوں ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ سب خاموشی سے آفاق کو سن رہے تھے۔ بالاج نے شاہ زیب کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ شاہ زیب بولا، ٹھیک ہے ابو، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ بالاج بولے، ٹھیک ہے، ویسے بھی شادی کل ہو یا آج، کیا فرق پڑتا ہے؟ آفاق اور اس کی ماں باپ مسکرا دیے۔ آفاق بولا، تھینک یو انکل، مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ بالاج مسکرا دیے۔ فیصلہ ہوتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عورتیں اور لڑکیاں رات کے فنکشن کے لیے تیاریاں کرنے لگیں۔ آفاق بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اگر اجازت ہو تو میں آرام کر لوں تھوڑی دیر؟ بالاج بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ آفاق اور اس کی امی ابو بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب کمرے میں شاہ زیب اور عاقب اور نوفل، بالاج اور شاہ زیب کی امی رہ گئے تھے۔ امی کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ شاہ زیب کو دیکھ رہی تھیں۔ پریشان تو بالاج بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر شاہ زیب پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ بولا، امی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں، مگر آپ دونوں پھر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بالاج بولے، تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا تمہیں زیور مل گیا جو تم اتنے مطمئن ہو؟ شاہ زیب بولا، یہی سمجھ لیں۔ بالاج بولے، کیا واقعی بغیر پولیس کو اطلاع دیے اتنی جلدی؟ بھلا کیسے ممکن ہے؟ شاہ زیب نے کالر جھاڑے اور بولا، امی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور قابل بھی بن گیا ہوں، اب میرے لیے بھی ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھیں۔ شاہ زیب نے یہ بات جان بوجھ کر کہی تھی، وہ کرن کو اندر آتے دیکھ چکا تھا۔ کرن بھی اس کی بات سن چکی تھی، مگر اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ شاہ زیب کی امی جو مسکرا رہی تھی کرن کو پریشان دیکھ کر بولی، بیٹا کرن، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کرن بولی، آنٹی، وہ میرے اور میری بہن کے سونے کے جھمکے غائب ہیں، ہم نے آج ہی پہننے تھے، پورا بیگ چھان مارا مگر نہیں ملے۔ سب کے منہ کرن کی بات سن کر کھل گئے۔